नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने 9 पॉइंट्स कवर किए थे इस सिलसिले के कि शैतान के हीले और चालें किस तरह से होती हैं और वो किस तरह लोगों को बहकाने का काम करता है। आज इंशाअल्लाह हम 10वां पॉइंट देखेंगे और इसी तरह कुछ और भी मज़ीद कि उसकी चालें और उसके हीले किस किस तरह इंसान को ट्रैप करते हैं। तो 10वां पॉइंट है तागूत की तरफ फ़ैसला ले जाना। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 60 में फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा करते हैं कि बेशक वो ईमान लाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया। वो चाहते हैं कि वो फ़ैसले ले जाएं तागूत की तरफ, हालांकि तहक़ीक़ वो हुक्म दिए गए कि वो उसका इनकार करें और शैतान चाहता है कि भटका दे उनको दूर की गुमराही में। ठीक है, तो तागूत से मुराद यहाँ पर कई माना में से तागूत के एक माना शैतान भी है और इसी तरह से वो सरकश लीडर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जा कर के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसलों को करें, तो उनकी तरफ वो फ़ैसले ले जाते हैं, बहकाते हैं कि उनकी तरफ फ़ैसले ले जाएं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराएं ताकि उनको वो कुछ मिल सके जो वो चाहते हैं, बजाय इसके कि वो फ़ैसला किया जाए जो शरअ के हिसाब से बेहतर और मोतबर है। और ये अक्सर व बेशतर देखने में आता है कि लोग पैसे दे करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करा लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई पैसे लेकर वो फ़ैसले कर देते हैं कि जो उनकी मर्ज़ी के हों जो पैसे दे रहे हैं। तो ये भी शैतान की एक चाल है, क्योंकि एक दफ़ा जब एक फ़ैसला हो जाता है तो फिर उसी के मुताबिक अमल दरामद होता है और बहुत सारी वो बुराइयां सामने आती हैं जो एक सही फ़ैसले के होने से ना आती। लेकिन चूँकि फ़ैसला एक ऐसा इंसान कर रहा है जो ख़ुद सरकश है, जो ख़ुद सही फ़ैसलों की उसको तौफ़ीक़ नहीं कि वो सही फ़ैसले करे, तो फिर ऐसे लोगों के पास जाना और उनसे फ़ैसले कराना और सिर्फ अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले को हासिल करने के लिए ऐसा करना इंतहाई एक जिसको कहते हैं शैतान की चाल में आ जाना है, शैतान के हीले में फंस जाना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, बातिल को हक़ की सूरत में खूबसूरत बनाना। बातिल को हक़ की सूरत में खूबसूरत बनाना। अल्लाह ताला की तरफ से मलऊन और उसकी रहमत से धुतकार दिए जाने के बाद शैतान ने वज़ाहतन बता दिया। क्या बताया था उसने? सूरत अल-हिज्र की आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, उसने कहा यानी शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, बवजह इसके कि तूने मुझे भटका दिया था, मैं ज़रूर खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा उनके लिए ज़मीन में और अलबत्ता मैं ज़रूर बहकाऊँगा उनको सब के सब को। यानी कि जो कुछ भी काम है ज़मीन में, जो कुछ भी हो रहा है ऐसा कि जो अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो शैतान ने इस बात का दावा किया था कि मैं उन कामों को खूबसूरत बना के पेश करूँगा कि ये बड़े अच्छे काम हैं और ये बहुत ज़रूरी काम भी हैं और इनको करना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें लोगों के जहनों में डालूँगा और उनको बहकाऊँगा, उनको वसवसे दिलाऊँगा कि ये काम बेहतर हैं, इनको करना चाहिए, और जो काम तेरी रज़ा के हैं उन कामों से उनको फिर इस तरह दूर कर दूँगा। इसकी एक मिसाल जंग बदर के दिन जो शैतान ने काम किया था उसमें हमको नज़र आती है। उस वाक़े को हम देखेंगे कि जंग बदर के दिन उसने उनके बुरे अमाल और अल्लाह के साथ कुफ्र करने और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने को खूबसूरत बना दिया। फरमाया अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत अनफाल की आयत नंबर 48 है कि उसने किस तरह ये काम किया। और जब खूबसूरत बना दिया शैतान ने उनके अमाल को
اور اس نے کہا نہیں کوئی غالب آنے والا آج کے دن لوگوں میں سے تم پر، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب سامنے آئیں دونوں جماعتیں تو پلٹ گیا اپنی دونوں ایڑیوں پر اور کہا بے شک میں بری الذمہ ہوں تم سے، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو سورہ انفال میں جنگ بدر کا پورا واقعہ دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح شیطان نے جا کر کے پہلے تو کفار کے دل میں، مشرکین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جنگ کرو مسلمانوں سے اور میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ لیکن جب جنگ کے میدان میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتار رکھی ان کی مدد کے لیے، تو بس وہاں سے وہ پھر نکل گیا اور اس نے اپنے وعدے کے خلاف کیا جو اس نے کہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ فرشتوں سے تو وہ نہیں جیت سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کی سختی کے بارے میں، پس کیوں نہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب انہوں نے آہوزاری کی، کیوں سخت ہو گئے ان کے دل، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 43۔ تو اس طرح سے شیطان دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر روک لگائی ہوئی ہے کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا، تم کو یہ چیز نہیں کھانا، تم کو اس طرح کمائی نہیں کرنا، لیکن شیطان اس کو اس طرح خوبصورت بنا دیتا ہے، اس طرح اس کی محبت دل کے اندر وسوسے کے ذریعے سے ڈال دیتا ہے کہ پھر انسان کو وہی چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اسی چیز کو وہ حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہر طرح کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ حلال راستہ ہو یا پھر حرام راستہ ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 12، انسان کو ایذا دینا یعنی تکلیف میں مبتلا کرنا۔ اکثر شیطان انسان کے غفلت اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ وقت انتہائی تکلیف کا ہوتا ہے جب شیطان انسان کو پاگل کر دیتا ہے اور اس کے لیے چیزوں کو مشکوک کر دیتا ہے، یعنی شک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس وقت انسان شیطان کا خادم بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو خپتی بنا دیا ہو شیطان نے چھو کے، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی خپتی ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اور یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ شیطان نے اس کو بہکایا ہوگا کہ وہ سود لے اور سود کھائے اور سودی کاروبار کرے اور اس میں اپنے آپ کو ڈالے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ایک خپتی انسان کی طرح جس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ اس طرح کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ شیطان انسان پر اس کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے بھی مسلط ہوتا ہے، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں دلیل ہے کہ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ چھو لیا ہے مجھے شیطان نے 7 مرض کے اور عذاب کے، 7 مرض کے اور عذاب کے۔ تو بعض مرض جو ہیں وہ بھی شیطان کی اذیتیں دینے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ ہر مرض کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سر میں درد بھی ہو رہا ہے تو ہم کہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں بخار آ گیا تو ہم کہیں نہیں ہم تو کوئی دوا علاج نہیں کرتے، شیطان کی وجہ سے ہے۔ تو کئی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے کچوکوں کی وجہ سے، شیطان کے داخل ہو جانے کی وجہ سے جسم کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں طرح کے علاج پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر مرض اس طرح نہیں ہوتا، بعض جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ان کا علاج بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہم کو جو طریقہ علاج
اسلامی طریقہ علاج یہ بھی بتایا گیا کہ ہم رقیہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں دینے کے لیے صبح شام کے اذکار کریں، اور اس طرح کے دوسرے علاج جو ہم کو بتائے گئے ہیں، جس کا انشاءاللہ ہم لاسٹ ڈے میں تھوڑا سا وقت ملے گا تو ضرور تذکرہ کریں گے کہ یہ علاج کون سے علاج ہیں۔ یہاں پر ایک تسلسل نہ ٹوٹے اس لیے اس کو ہم تفصیل سے اس میں نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال کچھ امراض شیطان کی وجہ سے انسان کو جسمانی طور پر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی اس کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ نفس پر قابو پا لیتا ہے، انسان کی روح کو پر قابو پا لیتا ہے، دل پر قابو پا لیتا ہے، اسی طرح سے انسان کے جسم پر بھی بعض وقت اس کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے جسمانی امراض کے لیے بھی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مرض ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا ڈاکٹرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس شخص کی ساری رپورٹ صحیح آ رہی ہیں، اس کے باوجود یہ اس اذیت میں کیوں مبتلا ہے، تو ایسے وقت میں ضرور انسان کو پھر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اپنے لیے شفا حاصل کرے۔ قرآن مکمل شفا ہے، لیکن جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو وہ آپ کے مخصوص مرض کی دوا دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ کو اگر سر درد ہے تو آپ کو وہ ڈاکٹر سر درد کی دوا دیتا ہے، آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوا دیتا ہے، یا فارمیسی جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو فلاں بیماری ہے، مجھ کو یہ دوا چاہیے، تو آپ کو فارمیسسٹ اٹھا کے کوئی بھی دوا ایسے ہی نہیں دے دیتا، یا ڈاکٹر اٹھا کے کوئی بھی دوا نہیں دے دیتا، بلکہ ایک مخصوص دوا دیتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی مخصوص آیات کو سلیکٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے ذریعے سے اگر فلاں مرض ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اس کے ذریعے سے اگر فلاں مرض ہے تو اس کے لیے پڑھا جائے، اور اس طرح سے جو صاحب علم لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا آگے۔ تو یہ ایک مکمل علم ہے، ایک مکمل سائنس ہے جس کو کہنا چاہیے، جس طرح سے میڈیکل سائنس ہے اسی طرح سے ایک یہ روحانی علاج کا بھی ایک علم ہے جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں جو خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں اس طرح کی شیطان کی طرف سے بھی بسا اوقات ہوتی ہیں، یہاں پر کہنے کا مطلب اور اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کا مقصد یہی تھا۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے غصہ اور جلد بازی۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیں، غصہ اور دوسری چیز جلد بازی، یہ دونوں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں، تفسیر میں بھی ہم نے کئی بار اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ غصہ کس طرف سے ہوتا ہے اور غصہ کس طرح آتا ہے انسان کو، اور اس کے لیے اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے۔ ابن جوزی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ جب شیطان سے یہ بات پوچھی گئی کہ ابن آدم کا کون سا اخلاق ان کے خلاف زیادہ مددگار ہے، کس کا؟ شیطان کا مددگار ہے، کون سی اس کی عادتیں ایسی ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے مددگار ہے، تو اس نے کہا تیزی، یعنی شدت اور غضب۔ بندہ جب تیز ہوتا ہے تو ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان۔ بندہ جب تیز ہوتا ہے، تیز کا مطلب کیا ہے؟ جب غصے میں ہوتا ہے تو ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ کس طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں؟ ذرا آپ غور کیجئے اس کی بات پہ، جس طرح بچہ گیند کو الٹ پلٹ کرتا ہے، جس طرح بچہ گیند کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ایسے ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اب کبھی غصہ آئے نا اور طبیعت میں تیزی آئے تو تصور کریں اس بات کا کہ ایک بچہ جس طرح گیند کو الٹ پلٹ کرتا ہے اس طرح شیطان اس وقت مجھے الٹ پلٹ کر رہا ہے، اور مجھے وہ علاج اپنا کر لینا چاہیے جو غصے کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی تعوذ پڑھنا۔ ابھی آگے جب ہم ذرائع پڑھیں گے اس کے ہیلوں سے بچنے کے، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 14، انسان کی آزمائش موت کے وقت۔ اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے، اس لیے شیطان نے اس بات پر حرص کی کہ اس کا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ کس کا خاتمہ؟
یعنی انسان کا خاتمہ خیر پر نہ ہو، اور بے شک اسی وجہ سے وہ اس کو موت کے وقت بہت زیادہ وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ برے انجام پر مرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے دعا مانگتے تھے، اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اوپر سے گرنے سے اور دب کر مرنے سے اور ڈوب کر مرنے سے اور جل کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، جو بھی ہے آپ اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں، کہ کیا کس بات کی پناہ چاہتا ہوں، کہ پاگل کر دے مجھ کو شیطان موت کے وقت۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، اور یہ دعا ہم کو دعاؤں کی کتاب میں حسن المسلم میں بھی مل جائے گی آپ کو یہ دعا، اور صبح شام کے اذکار میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ تو مسلم بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اچھے اعمال کرے، یہاں تک کہ وہ لائق ہو جائے کہ اللہ اس کو شیطان کے اغوا سے بچا لے۔ یہ ایک طرح سے شیطان کی کڈنیپنگ ہے، اغوا ہے، جو وہ انسان کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب وہ موت سے قریب ہو۔ بے شک انسان اسی بات پر مرتا ہے جس پر وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اہل تقوی، استقامت اور اطاعت والوں میں سے ہوتا ہے تو وہ اسی پر مرتا ہے، اور اگر وہ اہل تفریط اور ضائع کرنے والوں میں سے ہوتا ہے تو شیطان موت کے وقت اس کو پاگل بناتا ہے، بہکاتا ہے اور اس کو اچھے خاتمے سے پھیر دیتا ہے۔ اور یہ بہت سارے اس کے لیے لوگوں کے واقعات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور پھر موت کے وقت ان کو اسی طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا جس میں وہ اپنی زندگی گزار کر کے آئے تھے۔ ایک ڈاکٹر یا ایک نرس اپنا ایکسپیرینس لکھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ایسے وارڈ میں لگتی تھی کہ جہاں پر نرس تھیں غالباً، اگر میں بھول نہیں رہی ہوں، ان کی ڈیوٹی ایسے وارڈ میں لگتی تھی کہ جہاں پر ایسے مریض رکھے جاتے تھے جو بالکل بس اب ان کا آخری وقت ہوتا تھا، آخری وقت ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے کچھ ایسے ایکسپیرینسز کیے کہ جس کو انہوں نے پھر لکھا بھی اور آگے بھی لوگوں کو بتایا کہ کیسے کیسے حالات سے لوگ ایسے وقتوں میں گزرا کرتے ہیں۔ تو ایک شخص کے لیے انہوں نے بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، موت سے بہت قریب تھا وہ اس وقت پہ، اس نے جو تھا گالیاں بکنا شروع کی اور بہت زیادہ گالیاں بکنا شروع کی۔ اب یہ جو تھیں مسلمان تھیں تو ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ شخص اس طرح کر رہا اور اس کی موت اتنے قریب ہے، لیکن وہ اس کو روک نہیں پائیں کہ وہ اس کو گالیاں بکنے سے روک دیتی۔ اور بعد میں جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت گالی گلوچ کا عادی تھا۔ اب اس وقت اس کے گھر والے تو نہیں تھے اس کے سامنے، نہ اس کا کوئی دشمن تھا اس وقت اس کے سامنے جس کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی تھیں، اس لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے اس طور طریقے کو اس نے اپنایا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کا واقعہ تھا کہ وہ حافظ قرآن تھے اور گانے بہت سنا کرتے تھے، ساتھ میں گانے سنا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ اتنے گانے سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں گانے سننا، مجھے یہ گانے سننا بہت پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے قرآن پڑھنے کو زیادہ وقت دیتے ہیں یا اپنے گانے سننے کو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا شوق ہے، میں اپنے گانے سننے کو وقت دیتا ہوں، اچھا خاصا وقت دیتا ہوں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو گانا گاتے اور سنتے ہوئے ہی ان کا انتقال ہوا، قرآن حکیم ان کی زبان پر نہیں آ سکا۔ تو یہ بڑی عبرت والے واقعات ہیں، بہت عبرت والے۔ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے اور وہ شخص نہیں پڑھ پاتا کلمہ، تو ہمیں بہت سوچنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان اس وقت جم کے بیٹھا ہوتا ہے اور انسان کو ان کاموں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے جس پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو ہم آج اپنی زندگی کا جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہوا ہے اس پر ہم غور کریں، فکر کریں، ہم کس چیز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور موت بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو جس کوالٹی کی نماز ہوگی
اسی کوالٹی کی موت نصیب ہوگی۔ یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے۔ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو سدھارنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک چھوٹی ملاقات ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ہر دن 5 بار، اور ایک بڑی ملاقات جو آخری ملاقات ہوگی وہ اس دن ہوگی جس دن ہمارا انتقال ہوگا۔ تو جس طرح کی ملاقات اس دنیا میں ہم کرتے رہے ہیں اس سے، پھر اسی طرح کی ملاقات کی ہم توقع کریں کہ وہ ہوگی۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو بہت اچھی زندگی اپنی اس دنیا میں گزارتے ہیں، تقوی والی زندگی، ایمان والی زندگی، اللہ کے خوف کے ساتھ والی زندگی، ان کو بڑی اچھی موت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک خاتون ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ میں آئیں، ان کی بیٹی پڑھتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، ان کی بیٹی پڑھا کرتی تھی، تو وہ ملنے کے لیے آئیں ان سے، اور پھر بیٹی اپنی کلاس میں چلی گئی اور وہ مسجد کے ایریا میں چلی گئیں اور نماز پڑھنے لگیں جا کر۔ کافی دیر ہو گئی، جب بیٹی کی کلاس ختم ہوئی تو وہ گئی دیکھنے کے لیے، ڈھونڈتی ہوئی گئی کہ وہ کہاں ہیں، تو جا کے اس نے دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ خیر وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اب اٹھ جائیں گی سجدے سے تو میں بات کر لوں گی، لیکن وہ سجدے سے جب نہیں اٹھیں تو اس کو فکر ہوئی، تو اس نے دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعد میں جب پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے کہ آخر ان کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سجدے میں موت نصیب کی، تو گھر والوں نے بتایا کہ ان کو نماز کی نہ صرف اپنی نماز کی بہت فکر ہوتی تھی، بلکہ دوسروں کی نمازوں کی بھی بڑی فکر ہوتی تھی کہ دوسرے بھی جو ہیں وقت سے نماز پڑھ لیں۔ اس کے لیے ان کا کام کیا تھا کہ یہ اپنے پیسے جمع کرتی تھیں، الارم کلاکس خریدتی تھی۔ اب تو یہ فون آ گئے ہیں، اس پر بہت آسان ہو گیا الارم لگانا، پہلے باقاعدہ الارم کلاکس الگ ملا کرتی تھی، کلاک کے ساتھ میں الارم، ہر کلاک میں الارم بھی نہیں، اس کا بھی آپشن نہیں ہوتا تھا، تو وہ الارم کلاکس باقاعدہ خریدتی تھیں ان پیسوں سے، اور لوگوں کو لے جا کے گفٹ کرتی تھیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگ وقت پر نماز پڑھ لیں، وقت سے نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت موت ان کو دی۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو شیطان کے شر سے، اس کے ہیلوں سے اور اس کی چالوں سے اس وقت پر بچا لیتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان ہیلپ لیس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے سامنے اس کی روح کو لے جانے والے یا تو اچھے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یا تو پھر اس کی روح کو لے جانے والے وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے، کسی سے مدد نہیں چاہ سکتا، اس کے اپنے اس کے پاس ہوتے ہیں، اگر ہاسپٹل میں تو بہترین ڈاکٹرز اس کے پاس ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے اس کے اپنے خود کے۔ تو ایسے وقتوں کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس کے فکر کریں کہ ہمیں اپنی آخرت، اپنا آخری وقت، اپنا انجام کیسا چاہیے۔ کلمے والا انجام چاہیے تو دنیا میں کلمے کی عادت ڈالیں، ذکر پر جانا چاہتے ہیں تو ذکر کی عادت ڈالیں۔ میں اپنی والدہ کا یہاں پہ تذکرہ کروں گی، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں کیا ہو، کیونکہ میرے لیے بہت ہی ایک نصیحت کا وقت ہے یہ۔ جب میں نے سنا تو میں نے اپنے لیے اس سے نصیحت لی۔ وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت ذاکرہ تھیں، بہت ذکر کرتی تھیں، تسبیح نہیں چھوٹتی تھی ان کے ہاتھ سے، حالانکہ وہ تقریباً 6 سال سے بیڈ پر تھیں، اس کے باوجود ان کی مستقلاً تسبیح پڑھنے کا معمول تھا۔ یعنی وہ ہم جب ان سے بات کرتے تھے تو جتنی دیر ہم بات کرتے تھے اتنی دیر بھی وہ ذکر کرتی رہتی تھی، اور جب ان کو جواب دینا تھا تو بس اتنی دیر کے لیے ان کا ذکر چھوٹتا تھا۔ سبحان اللہ، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور ایک دانہ جیسے لگتا تھا کہ وہ پڑ چکی ہیں اور اگلے دانے پر ان کا ہاتھ ہے، اس طرح سے تسبیح لے کر کے ان کا انتقال ہوا۔ یعنی کہ اس وقت بھی وہ ہماری خوشگمانی ہے، اتفاق سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے ذکر کے حالت میں جان دی۔ تو انسان جس چیزوں کو بھی اپنے لیے دنیا میں پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے وقت ان چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہم
توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، مسلمان مرنا نصیب فرما، اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملنا نصیب فرما۔ تو جن چیزوں کی فکر کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کا پھر ہیلا اس وقت انسان پہ نہیں چل سکے گا۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 15، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور ہم عورتوں کے لیے خاص۔ عورتوں کے ذریعے فساد پھیلانا، عورتوں کے ذریعے فساد پھیلانا۔ بے شک ابلیس ملعون کے لشکروں کی سب سے بڑے سپاہی، غور کیجیے گا، سب سے بڑی سپاہی بے حجاب عورتیں ہیں، بے حجاب عورتیں ہیں۔ بس وہ اسے فساد اور حقیر باتیں پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کس کو؟ ان عورتوں کو جو بے حجاب ہیں، حجاب نہیں کرتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، پھر جب وہ نکلتی ہے یعنی پردے سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، یعنی اس کو دیکھتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف طمع کرتا ہے اور اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اسے اپنا آلۂ کار بنا لیتا ہے، یعنی پھر اس کے ذریعے سے وہ کام لیتا ہے اور دوسروں کو بہکاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، بے شک دنیا میٹھی ہے سراسر، اور بے شک اللہ جانشین بنانے والا ہے اس میں تم کو، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو اس میں، کیسے کام کرتے ہو اس میں۔ تو بچو دنیا سے اور بچو عورتوں سے، پس سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کا تھا عورتوں میں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہ تھا کفر ان کا جو گزر چکے مگر عورتوں سے، اور وہ ہونے والا ہے کفر ان کا جو باقی ہیں عورتوں سے، یعنی عورت وجہ ہے یا ذریعہ ہے ان کے کفر کی۔ حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں لایا گیا کسی امت کو کبھی بھی مگر ان کی عورتوں کی طرف سے، یعنی کوئی بھی فتنہ اگر داخل ہوا تو وجہ عورتیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ فتنہ ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں سے اس طرح بچا جائے کہ نہ شادی کی جائے نہ بیاہ کیا جائے اور بس رہبانیت والی زندگی گزاری جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی عورت سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی حفاظت نہ کرتی ہو، حجاب نہ کرتی ہو، پردہ نہ کرتی ہو، اور بہکانے والے انداز میں لوگوں کے سامنے آتی ہو، تو ایسی عورتوں کو فتنہ کہا گیا۔ ہمارا دین عورت کو فتنہ اس حیثیت سے نہیں کہتا کہ اگر کوئی عورت اچھی مسلمان ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی وفاداری کی اپنے شوہر کے ساتھ حفاظت کرتی ہے، تو ایسی عورت فتنہ نہیں ہے، بلکہ ایسی عورت تو نعمت ہے، انعام ہے۔ لیکن آج تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کس فتنے کی زیادہ ہے؟ تو یہ بات سوچ لینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن اور بہت زیادہ اس بات کا کے لیے صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ پھر شیطان کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور ہم میں سے کون ہوگا جو ایسا بننا چاہے گا یا اس بات کو پسند کرے گا یا اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ وہ شیطان کے لشکر کا سپاہی بن جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 16، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، خاندانوں کو ڈھا دینا یعنی برباد کر دینا، بیٹوں کو آوارگی کے راستے پر ڈالنا اور آباد گھروں کو ویران کرنا شیطان کے اہداف میں سے ہے، یعنی اس کے ٹارگٹس میں سے ہے، اور اسی لیے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا کسی ایسی کوشش میں جو جدائی ڈالے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، تاکہ اس کا ہدف مکمل ہو جائے۔
اس کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے جو اس نے قسم کھا کر مقرر کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ بھیجتا ہے اپنا لشکر، تو سب سے قریب ان میں سے اس سے مقام میں، ان میں سب سے بڑا فتنے میں ان میں سے ایک آتا ہے، یعنی اس کے لشکروں میں سے ایک شیطان جو مقام میں اس سے بہت قریب ہوتا ہے اور فتنے میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، خبر دیتا ہے، بڑے مطلب اپنے ہیڈ کو خبر دیتا ہے، میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں یہاں تک کہ میں نے جدائی ڈال دی اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان۔ انہوں نے فرمایا پھر وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کون؟ جو ہیڈ ہے، لیڈر ہے، وہ اس کو، اس شیطان کو جو یہ خبر لے کر کے آیا، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم ہی تو ہو، یعنی جس نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ تم ہی ہو۔ تو شیطان کے نزدیک سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والا وہ شیطان ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ استغفر اللہ۔ آج ہمارے گھروں میں ہر گھر کا یہ المیہ ہے، آلموسٹ کہیں نہ کہیں، گھر کا نہ کہیں تو ہر خاندان کا کہہ لیں کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا قصہ موجود ہے جہاں شوہر اور بیوی کی جدائی موجود ہے۔ اس کے بہت سارے راستے ہیں، کبھی شوہر اور بیوی آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی رشتہ دار ان میں آپس میں جدائیاں ڈلوا دیتے ہیں، کبھی اور کسی طرح سے، کبھی اور کسی طرح سے، کبھی خواہشات نفس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں نبھ پاتی۔ تو کبھی بھی ایسے حالات پیش آئیں، ایسے وقتوں میں جب محسوس ہونے لگے کہ یہ ہمارا رشتہ نہیں چل پائے گا یا ہمارے اس رشتے میں درار پڑنے لگ گئی ہے، تو غور کریں اپنے اعمال پہ، کہیں میرا کوئی عمل تو ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے میں شیطان کا شکار ہو رہی ہوں، مجھ پہ شیطان اپنا زور چلا رہا ہے، میرا گھر برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جو ہمارے سسرالی رشتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بیچ میں جدائی ڈلوانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ٹارگٹ کون بن رہا ہوتا ہے؟ ہم خود بن رہے ہیں نا ٹارگٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خود کہیں پر کوتاہی موجود ہے، جس کو ہدف بنا کر کے شیطان ہم کو اپنے ٹریپ میں لینا چاہتا ہے۔ ہمارے اذکار میں کمی ہو گئی ہے، ہماری نمازوں میں کمی ہو گئی ہے، ہماری طہارت میں کمی ہو گئی ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے کاموں میں کمی ہو گئی ہے۔ ہم کہاں پر کمی کر رہے ہیں اس پر ہمارا غور و فکر نہیں ہوتا۔ ہم فوراً اپنے چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں، کبھی اس سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں، کبھی اس سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں، اور ہر ایک کو ہم سمجھتے ہیں اس نے ہمارے اوپر کچھ جادو کر دیا ہے، کوئی نظر لگا دی ہے، کوئی ہم سے حسد کر لیا ہے، اس نے ہمارے شوہر کو بہکا دیا، اس نے ہمارے شوہر کو بہکا دیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے اعمال پر خود نظر نہیں کرتے، ہم سے خود کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب ہم سے کوتاہی ہوتی ہے نا اور ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو ہم شیطان کا بہترین ہدف بن جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اپنا ہر وار کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ہیڈ کے سامنے جا کر کے سرخرو ہو جاتا ہے کہ اس نے شوہر کے اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ خاندانوں کا ٹوٹ جانا بہت ساری برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، وہ اپنے والدین کو کیا دیکھ کر کیا سوچتے ہیں اور کیا لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، وہ ایک اچھے اور مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ پھر آگے جا کر وہ معاشرے کے لیے برے بن جاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی جو الگ الگ ہو جاتے ہیں وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف طرح سے معاشرے کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام شیطان صرف ایک بار میں، ایک ہلے میں، جس کو کہتے ہیں کر لینا، وہ کر لیتا ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس سے شر پھیلتا ہے اس کا سلسلہ لامتنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک ایسا وار ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کا وار ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے۔ مجھے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر مجھے دیکھنا ہے دوسری طرف کہ اور کہاں سے کیا خرابی آ رہی ہے۔
خرابی ہمارے اوپر اس وقت تک آئے گی نہیں انشاءاللہ جب تک ہم خود اپنا احتساب، اپنا محاسبہ، اپنا حساب روز کے حساب سے نہیں کرتے ہوں گے۔ روز کے حساب سے اپنا حساب کریں، اپنے آپ کو خود، جس کو کہتے ہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا، وہ کریں۔ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور پوچھیں اپنے آپ سے، آج کتنے کام اللہ کی رضا والے کیے میں نے، اور آج کتنے کام اللہ کی ناراضگی والے کیے میں نے، کیا ریشیو ہے اس کا، کہاں کہاں مجھ سے بھول ہوئی۔ توبہ کریں، اگلے دن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن جیسا بھی گزر گیا آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس پر میری غلطیوں کو، میری خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ مجھے اپنا اگلا دن آپ کی رضا والا گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ اور کوشش کریں اپنے پچھلے دن سے اگلے دن کا موازنہ کریں کہ اگلا دن بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کل 3 نمازیں اگر بے وقت پڑھی تھیں تو آج کیا ہم نے 4 نمازیں وقت پر پڑھی ہیں؟ کل اگر ہماری فجر قضا ہو گئی تھی تو آج ہم نے ادا کر کے پڑھی ہے؟ اس طرح سے موازنہ کریں، تب ہم اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ شیطان کے ہیلوں سے بچا سکیں گے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ ہم نے چالیں جو شیطان کی تھیں وہ پڑھی، ان کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کو ہم روزمرہ کی زندگیوں میں ہم اپنے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ پوائنٹس نوٹ کیے گئے تھے جو آپ کو بتائے گئے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح نجات پائی جا سکتی ہے شیطان کے ہیلوں سے یا اس کی چالوں سے۔ تو یہاں اب یہ بات بتائی جائے گی کہ کس طرح شیطان کی چالوں اور اس کے ہیلوں اور اس کے جال سے بچا جائے، اور وہ شیطان جو کہ انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں، نہیں کوئی انسان مگر یہ کہ شیطان داخل ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں غالب آ گیا ہے، اس کی گردن پر، اس کے کندھے پر منہ کھولے ہوئے ہے، اس کے دل پر۔ میں کیسے بچوں؟ اور جبکہ حال یہ ہے، یعنی کہ جبکہ حال یہ ہے، اتنا ہے کہ اس طرح سے سرایت ہوا ہے وہ انسان کے جسم میں، تو پھر بچا کیسے جائے؟ پھر اگر میں اس پر ایک بار غالب بھی آ جاؤں تو عنقریب وہ مجھے بہکانے کے لیے 1000 بار لوٹے گا، تو میں کیسے استطاعت رکھ سکتا ہوں مقابلے اور استقامت کی اس کے دھوکے اور تزئین کے سامنے؟ تزئین یعنی وہ جو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے چیزوں کو، اس کے سامنے کیسے کروں میں؟ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر جب وہ اتنا قریب ہے، اتنا ہمارے اندر پیوست ہے، تو ہم کیسے اس کی چالوں سے بچیں؟ تو اس پر اس مسئلے کے حل کے متعلق ایک مجمل جواب ہے۔ مجمل کا مطلب کیا ہے؟ مختصر جواب ہے، اور ایک مفصل جواب بھی ہے۔ مفصل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایلابریٹڈ آنسر بھی ہے۔ تو جہاں تک مجمل یعنی مختصر جواب کا تعلق ہے، تو بے شک انسان اللہ عز و جل پر ایمان لا کر اور بغیر کوئی شریک ٹھہرائے اکیلے اسی کی عبادت کر کے، کثرت سے ذکر کر کے، اور کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے، نیز ان چیزوں پر عمل کر کے جن کا حکم دیا گیا اور ان کو چھوڑ کے جن سے روکا گیا، اللہ عز و جل کے سامنے توبہ اور ہر چھوٹے بڑے گناہ پر مدت ختم ہونے سے پہلے محاسبہ کر کے اس بات کا اہل ہو سکتا ہے کہ شیطان پر غالب آ جائے۔ جہاں تک مفصل جواب کا تعلق ہے، یعنی ایلابریٹڈ جواب کا تعلق ہے، تو کتاب و سنت میں وہ ذرائع موجود ہیں کہ انسان شیطان سے بچنے کے لیے ان کو مضبوط پکڑ سکتا ہے، اور اس میں سے یہ کچھ ذرائع نکالے گئے ہیں۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ، بے شک اللہ عز و جل پر حقیقی ایمان وہ چیز ہے جو ہر برائی اور خوف و بلا سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 میں، جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
دوسری جگہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس کو مضبوط پکڑ لیا تو عنقریب وہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ تو اب بات یہاں پر یہی آتی ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کے فرق کو سمجھ لیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ یہ فرق ہے۔ مومن وہ شخص ہوگا جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے، اور جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہو اس پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام عطا کیا ہے، ہم کو مسلمان بنایا ہے، تو پھر ہماری کوشش کس بات کی ہونا چاہیے کہ ہم مومن بن جائیں، یعنی کہ دل سے اس چیز کو قبول کر لیں جس کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں، ان کے سوا کوئی اور نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی سوا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا۔ جب ہم زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں تو اس کو اپنے دل تک لے جائیں اور اس کو دل سے قبول کریں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی ہماری اٹ موسٹ کوشش ہو کہ جو کچھ میں زبان سے کہہ رہی ہوں اس کو میں کروں گی۔ اور جب انسان کوئی کام کرتا ہے تبھی وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ دل اور دماغ سے اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے کوئی بات کہتے ہیں لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، خود اپنے آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھیں آپ گھروں سے نماز کا پڑھنا رخصت ہو چکا۔ آج ڈھیروں ہزاروں گھرانے ایسے ہیں جہاں حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہ گئی۔ کیا کیا جاتا ہے؟ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر حرام کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ اس کا اثر ہمارے اوپر کتنا ہی برا کیوں نہ پڑ رہا ہو۔ خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ہر چیز بہترین درجے کی چاہیے، کپڑے ہوں تو، اسکول بچوں کو بھیجنا ہو تو، مکان ہے تو، گاڑی ہے تو۔ خواہشات کے پیچھے چل چل کے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اسلام کے باوجود ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ اگر دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے تو پھر شیطان کا وہاں گزر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو، اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اسی پر توکل کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو قرآن حکیم اور حدیث کے ساتھ جوڑیں گے، شعوری کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا، وہ ہمیں وہی کرنا ہے اور باقی چیزوں سے رک جانا ہے۔ اسی کڑے کو تھامنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور اسی کو مضبوط پکڑے رہنا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ جہاں ہم نے شرک کیا کسی معاملے میں، شرک خالی یہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان جا کے بتوں کے آگے جھک جاتا ہے، بہت سارے طریقوں سے شرک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جا کے غیر اللہ سے مانگنا، جا کر کے قبروں پر اپنی حاجتیں پیش کرنا، جا کر کے پیروں فقیروں سے اس طرح سے دعائیں کرانا، خود نہیں کرنا، خود نہیں۔ اللہ میں نے تو کہا آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ ہم فلاں بابا پاس چلے جاتے، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاتے، ان سے تعویذ لکھوا کے لے آتے، اسے ہم گلے میں ڈال لیتے، ہم سوچتے ہیں ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہوا؟ تعویذ کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ کیا سمجھا ہم نے تعویذ کو؟ کہ یہ ہماری مصیبتیں دور کر دے گا۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہم نے اللہ کی ذات میں شرک کیا کہ نہیں کیا؟
مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اور صرف اللہ. ہمیں صرف اور صرف اور صرف اس سے مانگنا ہے. جہاں ہم نے بیچ میں ان کاموں کو لایا، آپ فلاں کے نام کی دیگ پکوا کر کے بٹوا دیں تو آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے حل ہو جائے گا؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے نہیں مانگا ہے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اور پھر شیطان ان کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. خوبصورت، تمہارے لیے یہ بہت اچھا ہے، دیکھو یہ کام آسان بھی ہے، اسے تم کر لو گی تو یہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھو فلاں نے کیا تھا تو اس کا ہی مسئلہ حل ہو گیا تھا، تم بھی کر لو. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کر بیٹھتا ہے. پھر ایک اور طرح کا شرک ہے. وہ شرک کیا ہے؟ کہ جب ہم اپنے پیاروں کی، اپنی اولاد ہو، والدین ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی ہوں، ان کی باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر ترجیح دیتے ہیں تو گویا ہم ان کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. میں پردہ نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی بھئی آپ پردہ؟ میرے شوہر نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. میں نے نماز نہیں پڑھی، میرے کپڑے پاک نہیں رہتے اس لیے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں. میں حلال کمائی پہ ہمارا گزارا نہیں ہو پاتا، بچوں کی یہ خواہش بھی ہے، وہ خواہش بھی ہے، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا بھی ہے، لہٰذا تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا. آج دنیا اسی طرح چل رہی ہے. یہ کیا ہوا؟ کون شریک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ؟ کون شریک ہو رہا ہے؟ آپ کے بچے، آپ کے فیملی کے وہ لوگ جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. اس شرک کو ہم شرک نہیں سمجھتے. اللہ کی محبت جب تک انسان کے دل کے اندر سب چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس کا ایمان مکمل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر کے ہمارے اندر نہیں ہوتی، جب تک ہمارا ایمان نہیں مکمل. تو اس ایمان کی تکمیل کی ہم کو فکر کرنی ہے. اور جب یہ اس ایمان کی تکمیل کی بندہ فکر کرنے لگتا ہے، شیطان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہاں ہمارا کام نہیں ماننے والا یہ شخص، یہ تو اپنے ایمان کی پختگی کی فکر پر لگا ہوا ہے، کوشش پہ لگا ہوا ہے، صحیح میں لگا ہوا ہے، میری کہاں سننے والا. چلتے ہیں یہاں سے کہیں اور بناتے ہیں ٹھکانہ. تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان سب سے پہلی چابی ہے، کنجی ہے، کی ہے شیطان کو رخصت کرنے کی اپنی زندگی سے اور اس کے ٹریپ سے نکلنے کی. جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کا خیال آئے، بار بار آئیں گی یہ چیزیں. ہم زندگی میں دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں نا، دوسروں کی سنتے بھی ہیں، بار بار وہ چیزیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں. شیطان تو لگا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ بہکانے کے لیے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ بار بار ہمیں ان کو جھٹکنا ہے. اور ہم مضبوط کیسے ہوں گے اس جھٹکنے کے لیے؟ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اور وہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، اور اسی سے سب سے کمزور ہمارا ناطہ ہے. ہم دیکھیں تو صحیح، سب سے کمزور ناطہ اگر دنیا میں کسی کتاب سے ہمارا ہے تو اللہ کی کتاب سے. ہم کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھروں میں اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، غلاف میں لپیٹ کر کے، اتنا ہم ادب کرتے ہیں کہ اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، اتنا ہم اس کا ادب کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے الماری کے سب سے اوپر والے شیلف پہ رکھا ہوا ہے. اتنا ہم ادب کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے قاری صاحب رکھیں کہ وہ آ کر کے تو روز ان کو پڑھا کے جائیں. اتنی تو ہمارے زندگیوں میں اس کی اہمیت ہے. آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا یہ اہمیت کافی ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں، کیسے عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر، جب کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. کوئی ایک خط آپ کے پاس کوئی بھیجے جو کسی دوسری زبان میں، ایسی زبان میں ہو جو آپ کو نہیں آتی، لیکن خط لانے والا یہ کہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ لیٹر ہے اور آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوگا ورنہ آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے آپ مارے مارے پھریں گے جب تک آپ کو اس زبان کا کوئی جاننے والا نہیں مل جاتا کہ بھائی اس خط کو پڑھ کر کے تو مجھے سنا دو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے.
ورنہ میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تحفہ ہے، اور ہم اس بات کو ایک جواز بنا کے کہ عربی زبان میں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم صرف اس کی عربی کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ کسی کو نہیں ڈھونڈتے کہ جو ہمیں سمجھا کے پڑھا دے، کوئی مل جاتا ہے تو بھی اس سے ہم پیٹ پھیر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے تھا کہ ہم بیٹھ جائیں اس کے لیے۔ تو پھر شیطان اگر ہمارے دلوں پر قبضہ کرتا ہے تو پھر ہمیں شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان ہمیں بہکا لیتا ہے۔ جہاں کمزوری ہوگی وہ بہکائے گا۔ اگر ایمان باللہ، ایمان اللہ پر مضبوط ہے تو پھر وہ شیطان کو رخصت کر دیتا ہے، اور اگر کمزور ہے انسان ایمان میں تو پھر اس کے لیے ایک کھلا دروازہ ہے کہ وہ آئے اور بہکائے۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، دوسرا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا۔ تو شیطان کبھی اطاعت گزار بندے کے پاس نیت کے دروازے سے آتا ہے اور اس کے لیے اس بات کو خوبصورت بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے اعمال کو دیکھیں اور سراہیں، اور اس کے لیے اس بات کو خوبصورت بناتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے نیک عمل کرے، پھر اس کو ریاکاری میں ڈال دیتا ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے اور انسان پر سزا کو واجب کر دیتی ہے اور شیطان کے تسلط اور غلبے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ریاکار پر شیطان کے لیے قابو پانا آسان ہے۔ شیطان کے لیے قابو پانا کس پر آسان ہے؟ جو دکھاوا کرتا ہے، جس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں کیا چیز ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے سراہیں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ تو یہ جو دل کے اندر ایک بیماری ہے، ریاکاری کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، یہ ایک چھوٹا شرک ہے۔ تو جب کبھی دل میں یہ چیزیں آنے لگ جائیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اخلاص مانگنا چاہیے، اخلاص مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں کام کروں، جو بھی تیرے راستے کا عمل کروں، اس میں تو مجھے اخلاص عطا فرما، میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کروں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے دلوں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، دل میں آ جاتی ہیں، لیکن اس پر جب عمل بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو ہم نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں نا، ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ دکھا کر کے ہم نے کسی کے اوپر خرچ کیا ہے، ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہم نے یتیموں کو کھانا کھلایا، ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہم نے فلانی مسجد میں اتنے پیسے دیے، ہم نے لوگوں کو بتا دیا وہ ہمارے غریب جو رشتہ دار ہیں نا، ان کے بچوں کی تو فیس ہم ہی پے کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تم ایسے خرچ کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، دائنا دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو پھر یہ تو ہوا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، کیونکہ ہمیں صرف اس سے بدلہ چاہیے۔ اور جہاں کہیں ہمیں دل میں یہ آ جائے کہ فلاں ہماری تعریف کرے اور فلاں ہمیں کچھ سمجھے کہ دیکھو یہ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں اور کتنی متقی پرہیزگار ہیں کہ بس یہ اللہ ہی اور اللہ کی بات کرتی ہیں، ہمارے دل میں یہ چیز آ گئی تو ہمارا عمل ضائع ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی انسان اچھی نیت سے، خلوص نیت سے کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو دیکھے اور اس کی تعریف کرے، اس کی اپنی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے راستے میں کام کیا۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں اور ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کام کو قبولیت عطا فرمائی۔ اور اسی لیے اگر کوئی تعریف کرے بھی آپ کی، کوئی کسی وقت کہے بھی کہ آپ فلاں کام کرتی ہیں، آپ بڑا اچھا کام کرتی ہیں اور آپ تو بہت دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں، فوراً یہ بات کہیں، وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر یہ کہ جو کچھ اللہ نے دی ہے۔
اسے صرف اور صرف اللہ کی طرف لے جائیں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اسی نے مجھے اس کام کے کرنے کی طرف راغب کیا ہے، جو میں یہ کر رہی ہوں میرا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عاجزی کو پسند فرماتے ہیں، ورنہ پھر ریاکار کو شیطان بہت آسانی سے اور دوسری چیزوں کی طرف بھی بہکا کے لے جاتا ہے۔ ایک بہت عجیب و غریب سا قصہ آتا ہے، اس کتاب میں تھا یہ قصہ، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا اور بہت سبق آموز ہے۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں، ایک کتاب ہے ابن الجوزی کی، انہوں نے اس قصے کو روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک درخت تھا، بہت ہی سبق آموز قصہ ہے، ہمیں اپنے لیے سبق لینے کی بات ہے اس میں۔ ہم مسلمان ہیں نا، اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ایک درخت تھا جس کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہے کیونکہ وہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، درختوں کے نیچے سب کچھ، تو لوگ عبادت کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو وہ اس درخت کے پاس اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہوئے اس کو کاٹنے کے غرض سے آیا۔ تو ابلیس نے انسان کی صورت میں اس سے ملاقات کی، انسان کی صورت میں اس سے ملاقات کی اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس درخت کو جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یعنی شیطان نے کہا کہ جب تم خود اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے تمہارا اس بات میں کہ کون اس کی عبادت کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اس کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے اس سے کہا کیا میں تم کو ایسی بات بتاؤں جس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے؟ اس کو مت کاٹو، اس کو نہیں کاٹو گے تو ہر صبح تمہارے تکیے کے پاس تم کو 2 دینار ملیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ شیطان نے کہا تم بے فکر رہو۔ تو وہ شخص واپس لوٹ گیا اور اس نے صبح اپنے تکیے کے پاس 2 دینار پائے۔ تو وہ شخص اس دن اس درخت کو کاٹنے کے لیے نہیں گیا۔ اس نے سوچا یہ تو اچھا سودا ہوا ہے، میں نے درخت نہیں کاٹا، مجھے دینار ملیں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو اس نے وہ 2 دینار نہیں پائے۔ تو وہ غصے میں درخت کو کاٹنے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان اس کے پاس اپنی اصلی صورت میں آیا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے۔ تو اس نے یعنی شیطان نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا اور اب تمہارے لیے یہ کام کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ شخص اس کو یعنی درخت کو کاٹنے کے لیے چلا گیا تو شیطان نے اس کو زمین پر دے مارا اور اس کا گلا پکڑ لیا اور قریب تھا کہ اس کو قتل کر دے۔ پھر اس سے بولا کہ تم کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پہلی مرتبہ تم اللہ کے خاطر غضبناک ہو کر آئے تھے تو میرے پاس تم پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم اللہ کے خاطر آئے تھے اور تم نے مجھے اپنے پاس آنے سے روک دیا تھا۔ پس میں نے تم کو 2 دیناروں کا لالچ دے کر دھوکہ دیا تو تم نے اپنے نیک ارادے کو چھوڑ دیا۔ پھر جب تم دوبارہ آئے تو 2 دیناروں کے نہ ملنے کی وجہ سے غصہ کر کے آئے تو میں تم پر مسلط کر دیا گیا اور تم میرے قابو میں آ گئے۔ سبق کیا ہے اس میں کہ جب ہم کوئی بھی نیک کام اللہ کے خاطر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کا قابو بس ہم پہ نہیں چلنے دیتا۔ ہماری خالص نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد ہمارے پاس لے آتی ہے، اور جب ہماری نیت اپنے لیے ہو جاتی ہے، اپنی شہرت کی، اپنی ریاکاری کی، اپنے دکھاوے کی، تو شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس سے پھر نجات پانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو نیت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا، ڈاکٹرز ہماری نبض چیک کرتے ہیں، اس طرح ہم کو ہر دن اپنی نیت چیک کرنا ہے۔ آج جتنے کام میں نے کیے اس میں نیت میری کیا تھی؟ اللہ کی رضا کی نیت تھی یا دنیا کے لوگوں کے لیے نیت تھی؟ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی کون شخص شیطان کی چالوں سے بچے گا؟ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا۔ بے شک شیطان کی چالوں سے نجات دلانے والی بڑی چیزوں میں سے ایک
کتاب و سنت کے طریقے کا اتباع ہے، کیونکہ شیطان اس پر حریص ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے پھیر دے۔ اسی لیے بدعات شیطان کو گناہوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب بدعت جتنی زیادہ محنت کرتا ہے بدعت کرنے میں، اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ غور کرتے جائیے، صاحب بدعت جتنی زیادہ محنت کرتا ہے بدعت کرنے میں، اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض کا قول ہے، جس نے بدعت کرنے والے سے محبت کی، خود نہیں کر رہا بدعت، لیکن جس نے بدعت کرنے والے سے محبت کی، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے۔ اور جس نے بدعت کرنے والے کی مدد کی تو یقیناً اس نے گویا اسلام کو تباہ کرنے، ختم کرنے اور نقصان پہنچانے میں مدد کی۔ بہت ہی ڈرا دینے والا یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ بعض وقت ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں ہم تو بدعت نہیں کرتے، ہم تو بالکل سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن دوسرے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو مزہ بہت آ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کے، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ان کے گھر کنڈے بھرے جاتے ہیں، ٹکیاں بنتی ہیں، ہمیں بڑے مزے کی لگتی ہیں، وہ ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہم کھا لیں گے اسے، ٹھیک ہے، ہمیں مزہ آتا ہے ان کاموں میں۔ ہم کرتے نہیں، ہم نے جب سے پڑھ لیا ہم نہیں کرتے، لیکن ہمیں مزہ بہت آتا تھا جب ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا۔ اب نہیں ہوتا ہمارے گھر میں۔ دل کس کے ساتھ ہے؟ اسی کے ساتھ نا جو ہم کرتے تھے پہلے، اسی بدعت کے ساتھ۔ اسی طرح لوگ جاتے ہیں، عرس میں جاتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اتنا سارے سب مل کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ہلہ گلہ ہوتا ہے، پھر وہاں دیگ چڑھتی ہے، پھر اتنا مزیدار کھانا ہوتا ہے، ہم بھی ڈال آتے ہیں اس میں کچھ پیسے، ٹھیک ہے۔ وہ کس کے نام کی دیگ چڑھی ہوئی ہے؟ غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام پہ بٹ رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، آپ اس میں ڈال دیں پیسے، لیکن غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ کتنے بھی بڑے بزرگ ہستی کیوں نہ ہوں، غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا کوئی صدقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو اپنے یہاں لکھ لیں، اس بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ بدعت اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی اچھی لگتی ہے اور لوگوں میں اتنی رائج ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے اس کو کرنے میں کیا برائی ہے، ایک خلقت کر رہی ہے، اس کو ایک خلقت کر رہی ہے۔ ہر سال آپ دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے خود خاندانی بزرگ ہیں، میرے ننیالی بزرگ، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہی ہوں، نہ کرنا چاہتی ہوں، نہ کروں گی کبھی انشاءاللہ۔ وہ ایک بہت بزرگ ہستی تھے، لیکن آج تک ہماری فیملی میں سے کوئی نہیں گیا ان کے مزار پہ، جبکہ ہمارے لکھنؤ سے بسیں بھر بھر کے جاتی ہیں اس مزار پہ، اور لوگ کیا سمجھ کے جاتے ہیں کہ وہاں جانا کار ثواب ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ چھوٹا حج ہے، نعوذ باللہ، جبکہ صرف 3 مسجدوں کے اندر جا کے نماز پڑھنے کا تو اس کے لیے سفر کرنے کی اجازت دی گئی، رغبت دلائی گئی، اور بقیہ مسجدوں کے لیے مسجدوں میں جانا اور نماز پڑھنے کی بات کہی گئی، لیکن وہاں جا کر سفر کر کے جا کے خالی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نیت کرنا اس سے روکا گیا۔ اور وہ 3 مسجدیں کون کون سی ہیں؟ مسجد اقصی، مسجد حرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 مسجدوں کے لیے تو سفر کی اجازت ہے، باقی جو آپ کے قریب کی مسجد ہے، آپ کے شہر کی مسجد ہے، آپ کے یہاں کی جامع مسجد ہے، اس میں آپ نماز پڑھیں، اس کے لیے آپ دوسرے شہر مت جائیں ایک نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سفر کو اچھا سفر نہیں کہا گیا، تو یہ کیا ہے؟ لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے نا، ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے اس طرح نکلنا جانا، اس طرح وہاں جا کر کے چادر چڑھانا، قوالیوں میں شریک ہونا، یہ سب ہمارے کانوں کو بھلا لگتا ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، تو ہم کرتے ہیں۔ تو بدعت پہ مدد کرنا، بدعت کو اچھا سمجھنا،
چاہے اس کو ہم خود نہیں بھی کر رہے ہوں، دل سے ایمان کے نور کو نکال لے جاتا ہے۔ اب اگر ایمان کا نور چاہیے تو ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا آیا تھا، ہمارے لوگ کرتے آئے تھے، ہماری فیملی میں ہوتا ہے، ان جملوں سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ ہمیں اپنے لیے فیصلے خود کرنا ہے، خود کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا ہے۔ اللہ نے یہ 2 روشن چراغ ہم کو دے دیے، قرآن اور حدیث، اس کے نور میں بڑھنا ہے، لوگوں کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی میں نہیں بڑھنا۔ کیا پتا وہ چراغ کن تیلوں سے روشن کیے گئے ہیں۔ اللہ نے جو چراغ ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اس سے بڑھ کے کوئی چراغ ہو سکتا ہے؟ رسول نے جو چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، اس سے بڑھ کے کوئی چراغ ہو سکتا ہے؟ اس سے ہم کیوں اپنے آپ کو پیچھے کھینچے لیتے ہیں؟ کیوں نہیں چلتے؟ تو پھر ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارے دل پر حاوی نہیں ہو جائے گا؟ جب دل میں اندھیرا ہوگا تو شیطان کو اندھیرے پسند ہے، جب دل میں نور نہیں ہوگا تو شیطان کو تو ایسی جگہ پسند ہے جہاں نور ہی نہ ہو ایمان کا۔ تو پھر ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور بدعتوں سے انسان کب بچے گا؟ جب وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا، جو سنتوں پر چلے گا وہ بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ جو اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا نور عطا فرمائیں گے۔ تو اس بات پہ بہت غور کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ معاشرے میں رائج ایسی برائیاں ہیں جن کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ ابھی رجب آئے گی، ہاں رجب کا مہینہ 1 مہینہ رہ گیا نا، پھر رجب کا مہینہ شروع ہوگا، اس میں ڈھیروں بدعتیں رائج ہیں۔ پھر اس کے بعد میں شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، اس میں ڈھیروں بدعتیں رائج ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتی آئی تھی تو ہم کرتے ہیں نا، تو پھر نہیں کریں گے تو خاندان والے ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ تو خاندان والے ہمارے کون ہیں؟ اللہ بڑا ہے، خاندان والے بڑے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات زیادہ بڑی ہے یا خاندان والوں کی بات ضرور بڑی ہے؟ اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے میں گالیاں سنی، گالیاں، مار کھائی، زخمی ہوئے، جان کے در پہ ہو گئے لوگ۔ اگر خاندان والے ہمارے کسی بدعت کے چھوڑنے پر ہم کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا سنت نہیں ہے؟ کیا یہ رسول کی پیروی نہیں ہے کہ ہم بھی اسی رسول کی طرح اسی کی پیروی میں برے بھلے کہے جا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں مار نہیں رہا کر کے، صرف زبان سے برا بھلا کہہ رہا ہے، کہنے دیں۔ اپنے ایمان کو جتنا ہم ان مشکلات سے بچا کر کے اپنے دل میں سمیٹ لیں گے، اتنا ہی دل روشن ہو جائے گا، اتنی ہمت آ جائے گی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے پر یقین رکھیں کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا، استقامت عطا فرما دے گا۔ کیونکہ جب دل میں ایمان کا نور روشن ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا کی کسی چیز میں انسان کی رغبت رہتی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اس یقین کو لے کر کے ہمت کریں، اور خاندانوں کے اندر جو اس طرح کی بدعتیں رائج ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمت سے بھرپور طریقے سے کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود کوئی آپ کے گھر میں کچھ کرتا ہے، اس کو آپ دل سے برا سمجھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، میرے کہنے سے میں نے کہہ دیا، ایک پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، میں نے مدد نہیں کی، میں بری الذمہ ہوں۔ زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بری الذمہ ہوں، میں نہیں چاہتی ایسا کرنا، لیکن مدد نہ کریں۔ پھر ایسے معاملات میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ حد سے حد کیا ہوگا؟ آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا نا، کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف فیملی کر دیا جائے گا، خاندان سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کی ضرورت محسوس کی جائے گی اس گھر میں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر کیا ڈرنا ہے؟ جس نے اللہ کے خاطر غلط کاموں کو چھوڑا ہو، اس کو ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہمت ہمارے اندر کیسے آتی ہے؟ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جب ہم اس کے وعدوں کو پڑھتے ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں رسول کی حدیثوں میں کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اگر تم اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلو گے،
تو ہمارے اندر ہمت آتی ہے. جب ہم کوئی چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی تو ہم شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. 10 طرح کے خوف ہمارے دل کو جکڑ لیتے ہیں. اور جب ہمارے اندر اللہ کا خوف، حقیقی ایمان، نور ہوتا ہے ایمان کا، تو ہمیں ڈر نہیں لگتا پھر لوگوں سے. پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے استقامت عطا فرماتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عبادت میں خاص طور پر نماز میں احسان کرنا. عبادت میں خاص طور پر نماز میں احسان کرنا. یہ احسان کیسے کیا جائے گا؟ لوگوں پر تو احسان کرنا ہمیں پتہ ہے، ان کو پیسے کوڑی دے کر کے تو ہم احسان کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کھلا دیا، پلا دیا، احسان کر دیا. لیکن نماز میں احسان کیسے ہوگا؟ عبادت میں احسان کیسے ہوگا؟ چونکہ نماز اسلام کے بہت بڑے ارکان میں سے ہے، اس لیے شیطان اس بات پر حریص ہے کہ لوگوں کو اس سے روک دے، یا تو ان سے نماز کو چھڑوا دے، یا نماز کو ہلکا اور معمولی بنا دے. تو اسی لیے کتاب اور سنت میں وارد ہوا ہے، جو گویا دلیل ہے نماز کے اہتمام پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً فلاح پا گئے مومنین، وہ لوگ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 211 ہے، جس میں ان لوگوں کو فلاحیاب کہا گیا ہے، کامیاب کہا گیا ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پورے خوف اور ہیبت کو اپنے اوپر طاری کر کے اور اسے ایک اچھی امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں دوسری طرف متوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچکنا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے تم میں سے کسی ایک کی نماز میں سے. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا بے شک شیطان تحقیق وہ حائل ہو جاتا ہے میرے اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان. وہ اس کو یعنی نماز کو مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے، یعنی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، یعنی اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، اس کا یہ نام ہے، جو تمہاری نماز میں تم کو اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے. تو جب تم محسوس کرو کہ وہ آ گیا ہے تو اللہ سے پناہ لو اس سے بچنے کی، اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دو. انہوں نے فرمایا تو اس میں انہوں نے فرمایا تو میں نے اس فعل کو کیا، یعنی کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فعل کو میں نے کیا کہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے اور 3 بار بائیں طرف تھتکار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی خنزب کو مجھ سے، اللہ تعالیٰ مجھ سے لے گیا، مجھ سے دور کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا، اور یہ مسلم کی روایت ہے. تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اگر نماز میں شیطان بہکا رہا ہے آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، آپ 10 دفعہ پڑھتے ہیں سورت، نماز میں پڑھ رہے ہیں، آپ اٹک گئے، تو اب کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف تھو 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 ایسے کر کے تھتکار دیں، اور اس کے بعد پھر اپنی نماز جاری کر لیں، کمپلیٹ کر لیں نماز. تو یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا. اس شیطان کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عثمان بن ابی العاص جو تھے یہ یمن کے گورنر تھے، ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، طائف کا گورنر. اور صرف اس ایک بات کو پوچھنے کے لیے کہ میرے ساتھ نماز میں ایسا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ آ کر کے تو آپ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سوچیں مدینہ طائف سے مدینہ منورہ کی دوری اس وقت اونٹ پر بیٹھ کر کے طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن نماز کی فکر کہ میری نماز میں ایسا ہو رہا ہے، کیا کروں میں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی یہ جو فکریں تھیں، اسی کے نتیجے میں ان کو ایسی نمازیں حاصل تھیں کہ ان کے جسموں میں تیر لگے ہوتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا تیر نکال دیے جائیں تو کہتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں نا تب نکال دینا، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا
اس کے نکلنے کی تکلیف نہیں پتہ چلے گی، کیونکہ وہ اتنا مشغول ہو جاتے تھے اپنے رب سے ملاقات میں، اتنا انوالو ہو جاتے تھے کہ انہیں ہوش نہیں رہتا تھا کسی بات کا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے سے کوئی چیز گزرے، یعنی نماز پڑھتے میں، اور وہ جب تمہارے سامنے سے کوئی چیز گزرے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی نماز کی حالت میں تم ہو اور کوئی چیز سامنے سے گزرے، تو چاہیے کہ اس کو روکے۔ پھر اگر وہ انکار کرے نہ رکے تو چاہیے کہ وہ اس کو روکے۔ پھر اگر وہ انکار کرے نہ رکے تو اس سے لڑے، کیونکہ بے شک وہ شیطان ہے۔ متفقن علیہ۔ یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کے سامنے سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص گزرنے لگے تو ہاتھ سے اس کو روک دیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ نماز پڑھیں، کسی کو پتہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں یا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دیں۔ تو بعض وقت بچے آ جاتے ہیں اور وہ ضد بھی کرنے لگتے ہیں، تو لڑے کا مطلب کیا ہے کہ زبردستی اس کو، پھر آپ اس کو گریب کریں، پکڑیں، گود میں بٹھا لیں اور اپنی نماز پوری کر لیں۔ لیکن اس کو یہ نہ کرنا دیں کہ وہ بار بار آپ کی نماز کے سامنے سے گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کرواتا ہے۔ آپ کی اور آپ کی نماز کے بیچ میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ مسجدوں کی کثرت، اب یہ ساری چیزیں کس بارے میں آ رہی ہیں؟ نماز میں احسان کے سلسلے میں، مسجدوں کی کثرت، اور مسلمان پر کثرت سے نماز پڑھنا اور اللہ کے لیے سجدے کرنا لازم ہے، کیونکہ ایسا کرنا شیطان کی ذلت و کمزوری اور تھکاوٹ کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ تو سجدے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کرتے ہیں انسان کو اور شیطان سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سجدہ سہو نماز میں احسان کا ایک یہ بھی طریقہ، اور سجدہ سہو میں بھی شیطان کی ذلت ہے، کیونکہ وہ انسان کی نماز کو بگاڑنے پر حریص تھا، یعنی انسان کی نماز بگاڑنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سجدہ سہو کا حکم آ گیا، جو کہ نماز کو پورا کرنے اور اس کو مکمل کرنے والا ہے، پر شیطان غمگین ہوتا ہے، سب سے زیادہ غمگین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرتا ہے پھر نہیں پاتا اس کو کہ 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، تو چاہیے کہ شک کو دور پھینک دے، یعنی دور کر لے، اور چاہیے کہ بنائے اس کو یقینی جس پر اس کو یقین ہے، پھر 2 سجدے کرے اس سے پہلے کہ سلام پھیرے۔ پھر اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کی نماز کے لیے اضافہ کر دیں گی، اور اگر اس نے 4 پوری کر لیں تو یہ شیطان کی ناک خاک آلود کرنے کے برابر ہے۔ مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ سجدہ سہو کا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ اگر شک پڑ جاتا ہے نماز میں کہ 3 رکعتیں پڑھی تھیں یا 4 رکعتیں پڑھی تھیں، تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا غالب گمان کدھر ہے، کہ آپ کا یہ اطمینان ہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی تھیں اور خالی بس شک ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ نے 3 پڑھی تھیں، یا واقعی آپ نے 3 پڑھی تھیں اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی۔ تو اس صورتحال میں 1 رکعت مزید پڑھ لے انسان، اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ تو اگر اس نے 4 پڑھی تھی تو 5 ہو جائیں گی، اور وہ 2 سجدے ملا کے 6 رکعتیں ہو جائیں گی، ایک طرح سے اس کے لیے زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر اس نے 3 پڑھی تھی تو وہ اس کی 4 ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو سجدہ سہو کا طریقہ جب ہم نے نماز کی ورکشاپ کی تھی اس میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ کس طرح سجدہ سہو کرنا ہے، اگر نہیں تو اس کو ایک دفعہ اور مزید سن لیں اور تفصیل بھی اس میں آپ کو مل جائے گی۔ تو سجدہ سہو بھی ایک طرح سے نماز میں احسان کا طریقہ ہے کہ شک آ گیا ہے دل کے اندر نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں،
تو انسان اس شک کو کس طرح دور کرے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کیا جائے گا. اسی طرح سے پھر شیطان کی گرہ کھولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بے شک شیطان انسان کے پاس اس کی نیند کی حالت میں آتا ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے اور بہت اہم حدیث ہے. یہ شیطان انسان کے پاس اس کی نیند کی حالت میں آتا ہے اور اس کو رغبت دلاتا ہے نیند جاری رکھنے پر، اور گرہ لگاتا ہے. اس کے لیے تین گرہ ہیں. کون سی گرہ ہیں؟ وہ شیطانی گرہ ہیں. تو جب انسان قیام یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو بٹھا دیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے. اس سے یہاں تک کہ فوت ہو جاتا ہے اس سے قیام اللیل کا اجر اور اللہ کے ذکر کا اجر. یعنی کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، نیت بھی کر کے سویا ہے وہ، لیکن کیا کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ گرہ لگاتا ہے شیطان. وہ گرہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایسی گرہ ہیں کہ جب انسان اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بٹھا دیتا ہے. ابھی تو بہت رات پڑھی، اٹھ جانا نا، پڑھ لینا. پھر انسان بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں واقعی ابھی تو بہت رات پڑھی ہے. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو اس وقت اس کا وقت نکل چکا ہوتا ہے ذکر کرنے کا اور قیام پڑھنے کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرہ لگاتا ہے شیطان گدی پر تم میں سے کسی ایک کے سر کی جب وہ سو رہا ہوتا ہے. 3 گرہیں مارتا ہے. ہر گرہ کی جگہ پر تم پر ابھی، ہر گرہ کی جگہ پر تو، اور کیا اس کو سکھاتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے، تم پر ابھی طویل رات باقی ہے، یعنی ابھی بہت وقت پڑا ہے، سو جاؤ. بس اگر وہ یعنی انسان اٹھ جاتا ہے، بس وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. تو اگر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. بس اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. تو وہ صبح کرتا ہے چست یعنی اچھے حال میں، ورنہ وہ صبح کرتا ہے خبیث نفس کے ساتھ یعنی سستی کے ساتھ. اور اس کو آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس دن آپ کی صبح کی نماز قضا ہوئی ہوتی ہے اس دن، وہ دن کیسا آپ کا گزرتا ہے، اور جس دن آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہوتی ہے اور اچھے حال میں پڑھی ہوتی ہے، ارلی ٹائم میں پڑھی ہوتی ہے، وہ دن آپ کا کتنا. اب یہ نہ کیجیے گا کہ نماز دیر سے کر کے پڑھ کے اور پھر اس کو مشاہدہ کریں، بلکہ غور کیجیے گا کبھی ایسا ہوا ہے تو. لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم اول وقت میں پڑھیں اور خود محسوس کریں کہ ہمیں اس دن کتنی ہمارے کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارے نیکیوں کے کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ہم ایک اچھا دن گزار رہے ہوتے ہیں. تو نماز جیسے ہمیں اذکار میں بتایا گیا نا کہ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہم کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب اللہ کا ذکر کر لیتا ہے انسان، شکر ادا کر لیتا ہے، ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے. کلمہ پڑھ لیتا ہے، کسی بھی طرح سے اللہ کا ذکر ادا کر لیتا ہے. یہ تو ایک مسنون دعا ہے، اس کا پڑھنا زیادہ باعث برکت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر نہیں بھی یاد، کلمہ پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھی نیند دی اور مجھے تو نے صحت کی حالت میں صبح کرنے کی توفیق دی. تو ایک گرہ اس کی شیطان کی اس وقت کھل جاتی ہے جب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب اس کا یہ کام ہے نا کہ اب وہ اگلا کام کرے گا. پھر وضو کر لیا اس نے، پھر دوسری گرہ کھل گئی، اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے نماز پڑھ لی، تو پھر وہ بالکل چاق و چوبند ہو گیا. انشاءاللہ تعالی یہیں پر ہم رکتے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہے تقریباً. تو 5ویں پوائنٹ سے انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. نہیں